अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन और सामीन, उम्मीद है कि आप खैरियत तो आफियत से होंगे। संडे कमेंट बॉक्स एपिसोड नंबर 8 सेकंड पार्ट में हम आपके रूबरू हैं और इसमें पहला सवाल है हमारे पड़ोसी मुल्क के किसी भाई का या किसी बहन का, नाम नहीं है। उसमें ये कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, मैंने कुछ अरसे पहले ख्वाब में देखा था मेरा कज़िन पेशाब करता है तो वो पेशाब मेरी आंखों में और पूरे जिस्म पर उसकी छींटें पड़ती हैं और फिर मैं भी ये ख्वाब अक्सर देखती कि छोटा बच्चा मेरी गोद में होता है और वो मुझ पे पेशाब कर देता है। उसके बाद मैंने बहुत सी मुश्किलात देखी हैं, रहनुमाई फरमा दें इन ख्वाब की क्या ताबीर होगी। इस ख्वाब की ताबीर देखिए, ख्वाबों में जो मुअब्बिरीन हैं, ख्वाब की ताबीर बताने वाले उलमा हैं या उनकी किताबें हैं, उनमें लिखा है कि ख्वाब में नजासत को अपने बदन पर रख देखना। नजासत में पेशाब, पखाना, खून, ये नहीं हर वो चीज़ जो नापाक हो। नजासत में हम लोग समझते हैं कि पखाने ही नहीं, नजासत हर वो चीज़ जिसके लगने से नमाज ना हो या जिसके बदन से निकल जाने पर वज़ू टूट जाता हो या गुस्ल वाजिब हो जाता हो, उसे नजासत कहते हैं। तो ख्वाब में नजासत अपने ऊपर देखना या अपने बदन या कपड़ों पे देखना और वो दूसरे की तरफ से फेंकी गई है, तो ये इशारा इस बात का है कि गुनाह किए जा रहे हैं, दूसरे के ज़रिए से गुनाह किए जा रहे हैं। तो आप अपने जिस कज़िन ने पेशाब कर रहा है उसकी छींटें आपकी आँखों और बदन पे पड़ रही हैं, इसमें बारीक इशारा ये कि आपका कज़िन अगर वो सही नहीं है तो आप उसके साथ हरगिज़ ना रहिएगा। आपके जो मामलात हैं अगर वो शरीयत और की हद में और लिमिट में तो अच्छी बात है, और अगर लिमिट से क्रॉस कर रहे हैं तो ये ख्वाब आपके लिए तंबीह है कि आप अपने आप को बचाएं। गुनाहों में किसी भी तरीके से गुनाह होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। पेशाब पेशाब होता है, चाहे पूरा हो चाहे उसकी छींटें हों। इसलिए बारीक इशारा है कि आप अपने आप को बचाइए और अल्लाह की तरफ रुजू कीजिएगा। इसी तरीके से आपने कहा कि मैं ये भी ख्वाब देखती हूँ कि बच्चा है मुझ पे पेशाब कर देता है, उसके बाद मैं बहुत मुश्किलात में देखती हूँ। ये भी ख्वाब आपकी लाइफ की तरफ इशारा करता है। मैं तो चूँकि आपकी लाइफ से वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि आपका ख्वाब इशारा कर रहा है आपकी लाइफ में सियाहकारियों की तरफ। जो सियाहकारियाँ जारी हैं तो अल्लाह के वास्ते उनको छोड़िए और तौबा कीजिए, और जो छोड़ चुकी हैं उस पे तौबा करते रहिएगा। ये शादाब खान हैं, ये कह रहे हैं कि इन्होंने एक पोस्ट भेजी है और वो पोस्ट क्या है, फैज़ान मुस्तफ़ा बहरहाल फरमाने बारी ताला है, बेशक हमने शैतान को उनका दोस्त किया है जो ईमान नहीं लाते हैं। तो ये जो है सूरे अल आराफ आयत नंबर 27 में है। ये पूछ रहे हैं कि मुफ्ती साहब, इसमें लिखा है कि काफिर लोगों के दोस्त शैतान है। मेरा सवाल है कि शैतान तो लोगों को गुमराह करता है, तो फिर ये काफिर लोगों को कामयाबी ऊंचाइयों पर क्यों है? देखिए, हाँ, यकीनन शैतान के वो दोस्त क्यों हैं? क्योंकि वो शैतान के मिशन पर चल रहे हैं, वो अल्लाह को इनकार कर रहे हैं, वो जो है अल्लाह को की इबादत नहीं कर रहे, वो अपने जैसे 360 की इबादत में लगे हैं। वो उनके यहाँ जितने कंकर हैं उतने शंकर हैं, जितने सजदे जितनी कब्रें उतने सजदे हैं, वो उसमें लगे हुए हैं। तो शैतान का यही मिशन है कि एक अल्लाह की इबादत से रोकना, और वो उसके मिशन में पहले ही लगे हुए हैं। लिहाजा शैतान और इसीलिए उनका दोस्त होता है। अल्लाह ताला ने बेशक सही फरमाया, शैतान उनका दोस्त था जो ईमान नहीं लेकर आता। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब, जो काफिर लोग हैं, इनकी कामयाबियों और तरक्की और रिच एबल होने पर क्या, इसमें हिकमत क्या है? तो उसका जवाब ये है मेरे भाइयों, ये दुनिया है दारुल अस्बाब। यहाँ जो अच्छा करेगा जो बुरा करेगा, यहाँ तो अमल की बेस पर जो है फैसले होते हैं, कोशिशों पर फैसले होते हैं, क्योंकि ये दुनिया दारुल अस्बाब है। अगर काफिर लोग जो है इतना कुछ कर रहे हैं, इतने अल्लाह का इनकार,
نہ کبھی پتھر کو، کبھی پانی کو، کبھی سورج کی کرنوں کو، کبھی چاند کو، ان کو سب کو یہ پوچھتے رہتے ہیں، اس کے باوجود اتنی ترقیاں کیوں کر رہی ہیں، اتنے خوشحال کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ دنیا ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے کافر جتنے بھی انسانیت والے اچھے کام، خیر خواہی اور بھلائی کے کام جو کرتا ہے تو اس کا ثواب اس کو دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے، تاکہ وہ اللہ سے اس حال میں ملے کہ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی نہ ہو۔ اور دنیا اور مومن جو ہے جتنے بھی کام کرتا ہے ان کا ثواب اس کو ملتا ہے، لیکن وہ مومن اگر گناہ کے کام کرتا ہے، انسانیت کے کام، انسانیت کو نفع دینے والے رفاعی کام اور اخلاقی کام یہ کام نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کے اپوزٹ کام کرتا ہے، مثلا ایک غیر مسلم تو پیاؤ گرمیوں میں سخت چلچلاتی ہوئی دھوپ میں جگہ جگہ پر، چپے چپے پر، چوراہے پر وہ ٹھنڈے پانی کا بندوبست اور نظام کر رہے ہیں، یہ جو ہے ان کا اچھا کام ہے، لہذا اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بدلہ دنیا میں ہی دے رہا ہے، اس لیے یہ بلندیوں پر ہیں، مالی ترقیات میں بڑھے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بالمقابل ایک مسلمان جو ہے ترقیاتی کام نہیں کر رہا، اللہ کو پسند کرنے والے، اللہ کو راضی ہونے والے کاموں کو وہ نہیں اختیار کر رہا، بلکہ وہ رکھی ہوئی گرمیوں میں پانی کی ٹنکی کو کھول رہا ہے، بے تحاشا پانی بھر رہا ہے، یا اس میں ہاتھ ڈال رہا ہے، یا وہیں گندگی ڈال رہا ہے، بجائے اس کے کہ یہ نیک کام کرتا ہے، یہ اس نیک کام کو بگاڑ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بدعملیوں پر، اس کا جو ہے جب یہ آخرت میں پہنچے تو اس کی بدعملیوں پر پکڑ نہ ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ یہیں پر اس کو معاشی تنگی دے رہا ہے، اور اس معاشی تنگی پر یہ مومن بندہ صبر کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے گناہ مٹ رہے ہیں، یہ راز ہے۔ جی یہ پوچھ رہے ہیں کون ہے، ناظم شیخ ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب شادی میں کھانا کھانے کا کیا حکم ہے؟ بھئی شادی میں غیر خلاف شرعی کام نہ ہو رہے ہوں، شادی میں لڑکی والے نے جو ہے بخوشی بلایا ہو، جتنوں کو بلایا ہو اتنے ہی لوگ جا رہے ہوں، ناچ گانا ڈانس ڈی جے وغیرہ کچھ نہ ہو رہے ہوں، تو ایسی صورت میں جا سکتے ہیں اگر اس کی حلال کمائی ہے، لیکن سنت بہرحال نہیں ہے، سنت ولیمہ ہے، شادیوں کا کھانا، بارات وغیرہ یہ سنت نہیں ہے، نہ ہی اس میں جانا چاہیے۔ جانے والے جا رہے ہیں اس لیے باراتوں کا چلن بڑھ رہا ہے، لڑکی والے پر بوجھ بڑھ رہا ہے، لڑکے والا بارات کے نام پر وہ فوج لے کر جاتا ہے، جن کے مزاج بھی کیا ہے، فوجیوں جیسے ہوتے، وہ کبھی لڑکی والے سے اس سے الجھتے، کبھی اس سے الجھتے، کبھی اس کو مارتے، کبھی اس کی بے عزتی کرتے ہیں۔ یہ جو غیروں کا طریقہ ہے، ہمارے یہاں ولیمہ ہے، ولیمہ کو خوب عام کرو، بارات کو ختم کرو۔ یہ بارات کے طور پر جو لڑکے والوں کی دیدہ دلیری ہے اور لڑکی والوں کا شرم سے سر جھک جاتا ہے، یہ سلسلہ جبھی بند ہوگا جبکہ ہم میں سے ہر ایک یہ عہد کرے کہ لڑکی والوں کے یہاں کھانا نہیں کھائیں گے، یعنی بارات میں نہیں جائیں گے۔ جی یہ ہاشم بھائی ہیں آگرہ سے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب عرس وغیرہ میں جانا کیسا ہے، یا قبروں پر میلے لگانا کیسا ہے؟ تو دو سوال ہے، تو سمجھنا چاہیے قبروں کی زیارت کرنا فی نفسی ہی جائز ہے اور ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، یعنی میں نے تم کو ابتدائی اسلام میں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کرو کیونکہ یہ فکر آخرت کا ذریعہ ہے۔ اگر درگاہ ایسی ہے جہاں جانے میں کسی خرابی کا ارتکاب نہیں ہوتا اور ایصال ثواب یا زیارت کی غرض سے کوئی جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن آج کل درگاہوں اور مزاروں کی جو عمومی صورتحال ہے کہ وہاں شرک و بدعت اور خرافات کیے جاتے ہیں، دنیاوی کریم پاؤڈروں سے لگا کر آئی ہوئی حوریں آتی ہیں، ان حوروں کو دیکھا جاتا ہے اور نہ جانے اشارے ہوتے ہیں، باتیں ہوتے ہیں اور ملاپ ہوتے ہیں، جانے کیا کیا ہوتا ہے، یہ سب خرافات ہوتی ہیں۔ اور دوسری خرافات بھی ہوتی ہیں کہ بعض جو ہے دینی مزاج رکھنے والے اتنے بے دین ہو جاتے ہیں کہ قبروں کو ہی سجدہ کرتے ہیں۔ اہل قبور سے، قبر والوں سے لوگ اپنی مرادیں مانگتے ہیں۔ ایک لطیفہ سنیے گا، ایک قبر کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، کہا تھا بھائی بابا جی آپ مجھے صحت مند کر دے، آپ ہی جو ہے میں بیمار چل رہا ہوں، مجھے شفا دے دیں۔ تو قبر کی طرف سے آواز آئی کہ میں ہی بیماری کی حالت میں بھی مرا ہوں۔
تو قبر سے جو آ رہی ہے کہ بیماری کی حالت میں مرا ہوں تو میں شفا کیسے دے سکتا ہوں؟ شافع تو اللہ کی ذات، اللہ شافی اللہ کافی، لہذا یہ بھی ہوتا ہے اس کے نام لوگ اپنی مرادیں مانگتے ہیں، دھاگے باندھتے ہیں، اور دھاگے بھی معلوم ہے کائے کے مانگتے ہیں؟ میری اس سے شادی ہو جائے، ناجائز، یعنی بزرگوں کی سراسر توہین ہے کہ میری اس سے کیا ہے وہ شادی ہو جائے، میری اس سے سیٹلنگ ہو جائے، اس لیے صاحب یہ جو ہے سلیم چشتی کی مزار پر دھاگا باندھ کر آ رہے ہیں، کوئی ایکٹر سے جا رہی ہیں تو میری فلاں مووی جو ہے ہٹ ہو جائے، میری فلاں ہو جائے، جیسے کہ شاہ رخ کے بارے میں تھا کہ وہ عمرہ کرنے گئے تاکہ اس کی پٹھان ہٹ ہو جائے، اور وہ ہٹ ہو گئی، اللہ جانے کیا حقیقت ہے۔ بہرحال ایسی ناجائز کام کی دعا بھی مانگنا درست نہیں ہے، اور وہاں پر نظر و نیاز چڑھائے جاتے ہیں، پھول مالائیں اور چادریں چڑھائی جاتی ہیں، مرد و عورتوں کا اختلاف اور گیدرنگ ہوتا ہے، ایسی درگاہوں پر جانے سے بچنا چاہیے، اور ایسے درگاہوں پر میلے لگا کر درگاہوں کو بدنام کرنے والے جو ہے غلط ہیں، میلے قطعاً نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہاشم بھائی کا دوسرا سوال ہے کہ مفتی صاحب مسجد کے نیچے کیا دکانیں یا شاپنگ مال یا کیا میرج ہوم یا جو ہے پارکنگ وغیرہ بنوائی جا سکتی ہے؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ اگر مسجد بن چکی ہے آلریڈی پہلے سے ہی مسجد ہے تو وہ تحت الثری سے لے کر آسمان تک مسجد ہے، اور صبح قیامت تک اس کے اوپر یا نیچے ہال یا دکان یا میرج ہوم یا میرج وغیرہ بنوانا ناجائز اور حرام ہے۔ البتہ اگر مسجد کی زمین مصلحت عامہ کے لیے وقف کرنے والے نے وقف کر دی ہے اور ابھی اس زمین پر مسجد تعمیر نہیں ہوئی تو اوپر مسجد اور اس کے نیچے ہال، دکان یا مکان وغیرہ بنوائے جا سکتے ہیں۔ جی یہ زینت بہن ہیں، یہ کہہ رہی ہیں کہ آنکھوں کے درد کے لیے کچھ بتا دیجئے، کافی ٹائم ہو گیا ہے، درد ٹھیک نہیں ہو رہا، اب تو ہاسپٹل بھی دکھا دیا ہے تب بھی فرق نہیں پڑا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ یقیناً، میرا تو عمل ہے، آنکھیں جب دکھ ہیں تو سرما لگانے کا اہتمام کیجئے۔ سونے کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ سرما لگایا جائے، 3 سلائی سرما آنکھوں میں لگایا جائے۔ بہتر ہے کہ اسمد سرما مل جائے تو اور اچھی بات ہے، اس سے آنکھوں کی پلکیں بھی بڑھتی ہیں، اور پھر جو ہے آپ کو آئی لیشز جو نقلی پلکیں لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ نیچرلی اسمد سرما جو پیارے آقا نے لگایا اور اس کی تعریف بھی کی، اس سرمے کی وجہ سے آپ کی ریئل جو نیچرلی جو پلکیں ہیں وہ دراز ہوں گی، آپ کے حسن و جمال میں بھی اضافہ ہوگا اور نبی کی سنت بھی ادا ہوگی۔ تو کیا ہے، سرما لگائیے، سرمے سے آنکھوں کے درد بھی دور ہو جاتا ہے، آنکھوں کی اچھی طریقے سے صفائی بھی ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی درد ختم نہ ہو تو یا نورو پڑھ لیا کریں۔ پھر اس کے باوجود یہ بھی آپ کا معمول ہو تو پھر ایسی صورت میں سورہ قاف کی ایک آیت ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھ کے اور اس طریقے سے اپنے ہو کو یا تھو کے اس کو لے کر اس طریقے سے آپ آنکھوں میں لگا لیں، انشاءاللہ بزرگانہ دین کا مجرب عمل ہے، آپ کی آنکھیں دکھنا بند ہو جائیں گی۔ جی ایک بھائی کا سوال ہے، اور یہ سوال دراصل ہم لوگ غیر مسلموں کے ساتھ ملے جلے رہے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ ان کی بہت ساری رسمیں ہماری اندر آ گئے، اوبٹن ہے، مہندی ہے، رت جگہ ہے، خدائی رات ہے، یہ بہت ساری چیزیں آ گئی اور ہم جو ہے اس پر مر مٹنے کے لیے تیار رہتے ہیں اور ان رسموں کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ چنانچہ سوال کرنے والے بھائی سوال کر رہے ہیں ذاکر، ہماری برادری میں شادی کے موقع پر ایسا ہوتا ہے کہ نکاح سے 1 دن پہلے رات کو شادی والے گھر میں عورتیں جمع ہوتی ہیں اور مہندی لگانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ میزبان اپنے گھر میں مہندی لگانے والی خواتین کو بلاتے ہیں، یہ خواتین مہمان خواتین کے مہندی لگاتی ہیں، یا ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری کون مہندی کے منگوا لیتے ہیں اور پھر مہمانوں کو دیتے ہیں، وہ اپنے گھر جا کر لگائیں یا یہیں یعنی میزبان کے گھر ہی لگوائیں۔ بہرحال مہندی لگانے کا اہتمام ہوتا ہے، چھوٹی بڑی تقریباً سب مہندی لگاتی ہیں، عورتیں دولہا کے بھی لگائے جاتے ہیں، حالانکہ مردوں کے لیے مہندی حرام ہے، ناجائز ہے، ہاتھ پہ اور پاؤں پہ زینت کے طور پہ لگانا، اس کے لیے باقاعدہ دعوت بھی دی جاتی ہے، اور اس رات کو رت جگہ کی رات کہا جاتا ہے،
اور بعض جگہ اس کو اللہ کی رات کہلایا جاتا ہے، خدا کی رات بھی کہلائی جاتی ہے۔ پھر رات میں کھانے کا اہتمام بھی کرنا پڑتا ہے اور اس کھانے کو مڈھے کا کھانا کہتے ہیں۔ یہ سب ہوتا ہے، انہوں نے کچھ بھائی نے تو انہوں نے بتایا، کچھ میں بتا رہا ہوں۔ تو اسی طریقے تو پوچھ رہے ہیں کہ اس طرح مہندی کا اہتمام کرنا شرعاً کیسا ہے؟ بعض مہندی ایسی ہوتی ہے جب وہ جسم سے الگ ہوتی ہیں تو پپڑی کی شکل میں اترتی ہیں، تقریباً 4 یا 5 دن کے بعد جس میں لگی ہوئی ہے وہ ہاتھ میں کھردرا سا ہو جاتا ہے، تو ایسی مہندی کا لگانا کیسا ہے؟ تیسری بات، دلہن کو تیار کرنے کے لیے بیوٹی پارلر لے جانا یا بیوٹی پارلر سے دلہن تیار کرنے والی خواتین کو گھر بلا کر دلہن کا میک اپ کروانا کیسا ہے؟ تو آئیے ان سب سوالوں کے جوابات سنیے۔ تو سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ عورتوں کے لیے مہندی لگانا جائز ہے، اور ایسی مجلس میں اگر شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں ہوتا تو اجتماعی طور پر سب بیٹھ کے مہندی لگا لیں تو جائز ہے، بشرطے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی شریعت کے خلاف کوئی کام نہ ہو، چونکہ جہاں مہندی لگ رہی ہوتی ہے وہاں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، جوان ہیں، شادی شدہ ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، وہ ایک دوسرے کو مہندی لگا رہی ہوتی ہیں، اور اوپر ادھر ادھر جو ہے کبوتر اور لڑکے جو ہے ان کے اسٹڈی کرتے ہیں، مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ شریعت کے خلاف کام ہوتا ہے۔ یا وہیں پر بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی کسی کی مہندی لگ رہی ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتی اور کوئی اس کو نوچ رہا ہے یا کوئی اشارے کر رہا ہے، تو یہ سب شریعت کے خلاف کوئی کام ہو رہے ہیں۔ لیکن بالفرض مان لو کہ جہاں عورت کے لیے چونکہ مہندی لگانا جائز ہے، اس لیے ایسی بیٹھک، ایسی مجلس جہاں شریعت میں کے خلاف کوئی کام نہ ہو رہا ہو تو اجتماعی طور پر سب مل کر بیٹھ کر مہندی لگا لیں تو یہ جائز ہے، درست ہے۔ لیکن اگر مہندی کی ویڈنگ میں، مہندی کی پروگرام میں، مہندی کی تقریب میں شریعت کے خلاف کوئی کام ہوتا ہو، مثلا عورت اور مردوں کی گیدرنگ ہو، یا گانے یا ڈھولک کی تھاپ اور اس پہ گھنگروؤں کی آواز اور جاندار کی تصویر اور ویڈیو وغیرہ بنائی جاتی ہو، تو ایسی مجلس، ایسے پروگرام، ایسی تقریب کرنا بھی ناجائز ہے اور اس میں نہ جانا بھی لازم ہے، یعنی ایسی مجلسوں میں نہ جائے۔ اور ہاں، اگر مہندی میں اگر کوئی ناپاک چیز ملی ہوئی نہ ہو اور وضو یا غسل کے وقت کھال تک پانی پہنچنے کے لیے رکاوٹ نہ ہو تو ایسی مہندی کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ موجودہ دور میں بعض مہندیاں کون والی ایسی ہیں کہ لگانے کے بعد جب ہاتھ دھو لیتے ہیں تو رنگ کے ساتھ ساتھ ایک باریک جھلی نما تہ بن جاتی ہے، اور بعد میں جب رنگ اترنے لگتا ہے تو ایک باریک تہ چھلکا بن کر الگ ہو جاتی ہے۔ ایسی مہندی لگا کر وضو کرنے سے وضو ہو جائے گا، کیونکہ وہ جسم تک پانی پہنچنے سے مانع نہیں ہوتی، بشرطے کہ مہندی کو دھو کر زائل کر لیا گیا ہو اور صرف رنگ باقی رہ گیا ہو۔ وہ جو ہوتا ہے وہ میل ہوتا ہے، بعض لوگوں نے کہا وہ کیمیکل ہوتا ہے جو کھال کو جلا کر اس کو لے کر اٹھتا ہے۔ بہرحال وہ پپڑی مہندی کی نہیں ہوتی بلکہ کھالی ہوتی ہے، میل ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں میری وہ تفصیل سے ایک ویڈیو ہے مہندی ایسی ہے تو اس کو آپ دیکھ لیجئے گا۔ اب رہا یہ تیسرا سوال کہ زیب و زینت اور بناؤ سنگار عورت کا فطری حق ہے، نیچرلی حق ہے۔ اسلام عورت کی اس فطری خواہش کا مخالف نہیں ہے، نہ ہی اس کو روکتا ہے، نہ ہی پردے میں کرتا ہے، مطلب کہ اس سے یہ کہتا ہے کہ تم نہ سجو، نہ سنورو، گندی رہو، کنجڑیا رہو، بھوتنی بن کے رہو، بلکہ اسلام تو عورت کے فطری حق کا اتنا خیال رکھتا ہے کہ جہاں عورت کو اپنے بننے سورنے کی فکر نہیں ہوتی وہاں پر اسلام اس کو بننے سورنے کی گائیڈنگ کرتا ہے۔ مثلا شوہر کے آنے کا وقت ہو گھر میں تو عورت کو اسلام نے پابند بنایا کہ وہ اپنے آپ کو سجائے سورائے اپنے شوہر کے لیے، تو سجنا سورنا بناؤ سنگار عورت کا فطری حق ہے۔ اسلام عورت کے اس فطری خواہش کے مطابق اس کو حکم دیتا ہے، اس کے مخالف ہرگز نہیں، مگر اس کے لیے کچھ لمٹ ہے، قید ہے، کچھ لمٹ مقرر کی گئی ہے جن کو کراس کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ موجودہ دور میں بیوٹی پارلر کے دور میں اگر بیوٹی پارلر میں شریعت کے حدود و قیود کی رعایت کی جائے
اور وہاں شریعت کے خلاف کوئی کام نہ ہو، یعنی کام کرنے والا مرد نہ ہو، بال وغیرہ کاٹنا نہ ہو، اور دیگر جو چیزیں ہیں ساؤنڈ میوزک وغیرہ نہ ہو، یا سطر وغیرہ کھولا نہ جاتا ہو، وہ بہرحال دیگر برائیوں سے بچا جاتا ہو، تو ایسے بیوٹی پارلر اگر قریب ہے گھر کی عورتوں کے ساتھ، اور اگر دور ہے تو محرم کے ساتھ جانا جائز ہے۔ اسی طرح بیوٹی پارلر سے دلہن کو تیار کرنے والی خواتین کو اپنے گھر بلا کر شریعت کی لمٹ اور حدود میں رہ کر دلہن کا میک اپ کروانا بھی جائز ہے۔ ہاں البتہ اگر بیوٹی پارلر کے موجودہ ادارے میں یا بیوٹی پارلر کے اندر شریعت کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے، یعنی عورت بغیر محرم کے چلی جاتی ہے، یا اور بھی کچھ بیوٹی پارلر میں کچھ ناجائز اور شریعت کے کام کے خلاف اور شریعت کی تعلیم کے خلاف کام ہوتا، تو ایسی صورت میں جانے کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ شریعت میں فضول خرچی اور لغو کام کو منع کیا گیا، اور یہ فضول خرچی ہے، لغو کام ہے، بلکہ دھوکے بازی بھی ہے۔ اپنے اصلی رنگ کو چھپانا اور مصنوعی اور خوبصورتی کی نمائش کرنا، اس کام سے بچنا چاہیے۔ عورت اپنے شوہر کے خاطر سادہ اور پرانے طریقے کے مطابق جو وہ گھر میں رہ کر سکتی ہے وہ کرے۔ فاسق اور غیر اور مغرب کی تہذیب کے پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، روزانہ سورج ڈوبتا ہے اور ڈوبتے ڈوبتے ہمیں یہ پیغام دے جاتا ہے، دیکھو میں مغرب کی طرف گیا تھا، مغرب کی میں نے کو فالو کیا تھا، میں آج ڈوب گیا، میری روشنی ختم ہو گئی، میرا وجود ختم ہو گیا۔ ہمیں یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی کہ ہم اسلام کو چھوڑ کر مغربی کلچر کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ یقین جانیے اگر ہم مغربی کلچر کی طرف بھاگیں گے اور اسلامی طور طریقے کو چھوڑیں گے تو یہ وہ دن دور نہیں رہے کہ ہم دنیاوی اعتبار سے ڈوب چکے ہیں۔ ہماری شان، ہماری شوکت، ہمارا دبدبہ، ہمارا رعب، یہ سب ختم ہو چکا ہے۔ اور انشاءاللہ اگر یہی طریقہ رہا کہ نبی کے سنتوں کو قربان کیا جاتا رہا، چھوڑا جاتا رہا، اور ہم فیشن کے نام پر مغربی کلچر کو تشہیر کرتے رہے اور اسی کی اشاعت کرتے رہے، اسی کو پھیلاتے رہے، تو جانیے گا کہ آخرت میں گرفت ہوگی، سخت گرفت ہوگی۔ اس لیے فیشن کے نام پہ ہر چیز سے بچیے گا، بلکہ سنت کو عام کیجیے گا۔ جی یہ پوچھ رہے ہیں کہ رام، سیتا اور لکشمن کی کہانی کیا ہے، اس کی حقیقت؟ بس یہ رام، سیتا اور لکشمن کی یہ من گھڑت کہانیاں انہوں نے بنا لی گئی ہیں۔ سب دھرموں میں معبود، پیدا کرنے والا، خالق، رب ایک ہی ہے، لیکن ان دھرم کے ماننے والوں میں کسی مندر میں کوئی پوجا نہیں ہوتی، کسی بھگوان کی پوجا نہیں ہوتی، بلکہ جو ہے کہیں رام کی، کہیں سیتا کی، کہیں لکشمن کی۔ بہرحال یہ جو کہانی ہے یہ من گھڑت ہے۔ ہو سکتا ہے یقینی طور پر نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اپنی بیوی حضرت سارہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو لوط علیہ السلام آپ کے بھتیجے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام یہ چچا بھتیجے، اور حضرت سارہ جو نکلی ہیں، اور نکلنے کے بعد مصر سے نکلے ہیں فلسطین کی طرف جاتے ہوئے، جو بادشاہ ملا ہے، اور اس بادشاہ کی یہ نیت خراب ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے رعایا سے اور اپنے مملکت سے نکلنے والے ہر راہگیر کی پر نظر رکھتا تھا، اور ان راہگیروں میں اگر کوئی عورت ہوتی تو اس پر وہ بدنیتی کے ساتھ اس کو اپنے دربار میں بلاتا، اور اس کے ساتھ اگر اس کا شوہر ہوتا تو اس کو قتل کروا دیتا، اور اس عورت کو اپنے محل کی داسی اور کنیز بنا لیتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت سارہ سے کہا کہ دیکھو اب ہم ایسے بادشاہ کی مملکت میں داخل ہو رہے ہیں، وہ اگر تم سے یہ پوچھے کہ میرا تم سے کیا تعلق ہے تو تم کہہ دینا وہ میرے بھائی، اور بھائی تھے بھی۔ المومن اخو المومن، ایک مومن دوسرے مومن کا کیا ہے بھائی ہوتا ہے، ایمانی اخوت اور ایمانی بھائی چارگی ہے اس اعتبار سے۔ تو حضرت سارہ نے جا کر یہ کہا، بادشاہ نے حضرت سارہ کو خوبصورت تھی، حسین و جمیل تھی، بادشاہ کی نیت تو ویسے ہی جو خراب تھی، اس نے حضرت سارہ کو بلا لیا، اور حضرت سارہ کو یہ کہا گیا کہ تم جو ہے یہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ بندہ کون ہے؟ حضرت سارہ نے جو طے ہوا تھا اسی کے مطابق کہہ دیا کہ میرے بھائی ہیں۔
تو اس بادشاہ نے حضرت ابراہیم کو قتل نہیں کرایا، لیکن اس نے حضرت سارہ کے حسن و جمال کو دیکھ کر اپنے اصول اور قواعد کو بھی چھوڑ دیا اور توڑ دیا، اور اس نے بدنیتی کے ساتھ حضرت سارہ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت سارہ نے اللہ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ بادشاہ مرگی کے دورے کی وجہ سے زمین پر گرا اور زمین چاٹنے لگا، پھڑپھڑانے لگا، اور پھر اس نے بہت معافی التجائیں کی، حضرت سارہ نے دعا کری، وہ صحیح ہو گیا، لیکن پھر وہی کتے کی دم جیسی ٹیڑھی کی ٹیڑھی، وہ پھر اس نے بدنیتی سے ہاتھ بڑھایا، پھر حضرت سارہ نے دعا کی، اور پھر اس کے ساتھ مرگی کا دورہ پڑا، اور پھر وہ زمین چاٹنے لگا، 3 مرتبہ ایسا ہوا، پھر اس کے بعد چھوڑ دیا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت سارہ، یہ تینوں جو نکلے ہیں یہ بنواس تھا، ہجرت ان کی بنواس تھی، اور اس میں جو ہے یہ جو آ گیا یہ راون کے طور پہ اس کو ہو سکتا ہے، میں یقینی نہیں ہے، لیکن بے عینی ہی کہانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، لوط علیہ السلام کی، حضرت سارہ کی ہے، اور تو اسی طریقے سے کچھ علماء نے اپنی رائے کا اظہار رکھا ہے، لہذا آپ کو بھی یہی سمجھنا چاہیے، یقینی بات نہیں ہے۔